Assalamu alaikum, hello and welcome to World Cup special transmission powered by Spark Smartphone, Food Panda and presented by Sunsil Glenn James Maxwell. जी हाँ, ये नाम है उस खिलाड़ी का जिसने कल ऐसी शानदार इनिंग खेली कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे तारीख में सबसे बड़ा हाई स्कोर बनाया। ये एक मैच ऐसा जो कि लग रहा था कि बहुत पहले ख़त्म हो जाएगा, उसमें ना सिर्फ बड़े चांसेस लिए, बड़े रिस्क लिए, बट जीत से हमकिनार कराया टीम को। 91 for 7 के बाद यहाँ तक पहुँचना एक बड़ी बात थी। तो व्हाट अ ग्रेट इनिंग्स, इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ इस गेम के हवाले से आपको अपडेट करते चलें। आज 40वां मैच है वर्ल्ड कप का बिटवीन इंग्लैंड एंड नेदरलैंड इन पुणे, जहां इंग्लैंड ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। इन दोनों टीमों के दरमियान 6 मुकाबले हुए हैं एंड नॉट सरप्राइजिंग कि वो 6 के 6 मुकाबले इंग्लैंड ने जीते हैं। और जो वनडे की तारीख का हाईएस्ट स्कोर है 498 for 4, वो भी इंग्लैंड ने नेदरलैंड्स के खिलाफ किया है। इस मैच से दोनों टीमों को कोई खास वर्ल्ड कप में तो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन रेनिंग चैंपियन इंग्लैंड की क्वालिफिकेशन फॉर चैंपियंस ट्रॉफी डिपेंड्स ऑन दीज गेम्स जो उनके बाकी रह गए हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, अजहर अली, कामरान अकमल, शोएब जट और शाहिद हाशमी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले बासित भाई आपसे शुरुआत करते हैं और ग्लेन मैक्सवेल की बात करते हैं। इज दिस द बेस्ट वनडे इनिंग्स दैट यू हैव एवर सीन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाइस जैकेट। थैंक यू। टोटल मैच कितने हैं वर्ल्ड कप में? वर्ल्ड कप के मैचेस तो 48 वो हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए ये कितना अच्छा है। जिस तरह का आपने आज माशाल्लाह जैकेट पहनी है ना, तो मैक्सवेल की इनिंग्स जो थी ना, आहा क्या बात है। कोई पूछे तो कहना मैक्सवेल आया था। यार ऐसी इनिंग्स नहीं देखी। एक विव की देखी थी, लेकिन वो पहले बारी में थी। उन्होंने 9वीं विकेट के साथ माइकल होल्डिंग के साथ अपने 170 समथिंग रन करे थे। वो भी इसी तरह की पिटाई करी थी कि सारे उस टाइम पे तो पाबंदी नहीं थी ना, फील्डर पीछे थे, उसके बाद भी वो एक हाथ से छक्का मार रहे थे। लेकिन ये तो इंजरी में इसने करी है ना, ट्रुमेंडस। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में या इससे पहले जो क्रिकेट हुई है, मैंने ऐसी इनिंग्स नहीं देखी। एक देखी है, लेकिन वो पता नहीं आप लोग नहीं समझ पाओगे। एक बच्चा है साइम अयूब, उसके हाथ में ना 2 उंगलियों में फ्रैक्चर हो गया था। उसने एक 90 करे थे पिंडी में, और जिस वे में वो खेला था ना, वो मतलब 25% था मैक्सवेल का। जो मैक्सवेल ने बारी ली है ना, कि बगैर पाँव हिलाए हुए उसने बता दिया जी टर्मिनेटर है वो क्रिकेट का। बिल्कुल सही है। गोल्फ कार्ट से गिरने के बाद अगर ऐसी परफॉर्मेंस आती है तो गिर जाना चाहिए, वैसे मैं कहता हूं। नहीं, कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस? मेरे ख्याल में तो आउटस्टैंडिंग, जिसको कहते हैं अनबिलीवेबल इनिंग। कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि यार यहाँ से मैच जीत ही जाएंगे। तो आप कहते हो कि यार ठीक है, गेम मेक सम गेम आउट ऑफ इट। तो उस तरह की इनिंग खेल जाए, अपना 100 कर ले, एवरेज थोड़ी सी बचा जाए, तो उस वाले सिर्फ में सारे सोच रहे थे। और आई थिंक खुद भी वो यही स्टार्ट किया उन्होंने, सोच के कि हम मैक्सिमम जो डैमेज है वो कंट्रोल करें, ये ना हम बहुत बड़ी मैच हार जाएं। लेकिन आई थिंक जो उनकी वे ऑफ प्लेइंग था ना, वो दोनों एक पार्टनरशिप की बात करूँगा कि इसमें कमिंस का भी बहुत रोल है। एज ए कैप्टन वो बहुत कूल रहा, साथ दिया पूरा। एक दफ़ा भी उसने सिवाय एक आधी शॉट की उसने शॉट भी नहीं मारी। तो एक उन्होंने क्लियर कट रोल था, जब तक मैक्सवेल है उसने मैक्सवेल को सपोर्ट करना है। और उसने जिस तरीके से कमिंस ने खेला है उनके स्पिनर्स को, मिस्ट्री स्पिनर्स को, वो देखने के काबिल था कि उसने ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये 12 रन, ये भी तारीख के सबसे इम्पोर्टेंट 12 रन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 68 बॉल सर्वाइव करना उन कंडीशंस में जहाँ पे उनके मेन प्लेयर्स को बॉल समझ नहीं आ रही, तो वहाँ पे आके उन्होंने सर्वाइव किया। लेकिन मैक्सवेल इससे बड़ी इनिंग शायद अब दोबारा खेली जाए। इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन, जो आउट ऑफ नो वेयर जो है वो मैच जिताया है। तो आई थिंक ग्रेटेस्ट इनिंग सो फार, और मेरा ख्याल है काफी अरसे तक यही रहेगी। इससे और स्पेशल क्या होगा और डिबेट ही रहेगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए पहला इंडिविजुअल 200 भी इसी मैच में बना। एक ऐसी जगह पे चेस हुआ जहां इतने रन कभी चेस नहीं हुए थे। 8वीं विकेट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप बनी। क्या क्या नहीं है इस इनिंग के अंदर? उस पार्टनरशिप में 179 रन मैक्सवेल के हैं। तो क्या जबरदस्त नॉक खेली। एंड दिस शोज कामरान द माइंडसेट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, जो हम शुरू में, अगर आपको याद हो, कल मैं ये बात कर रहा था कि रेयरली कभी अपने से कमजोर टीमों से ऑस्ट्रेलिया हारता है, तो वो सामने है, बिल्कुल सामने, और परफॉर्मेंस दिखा रही है जिस हालात से वो निकले हैं।
9واں بیٹسمین ہے جس نے ڈبل 100 بنایا. اس سے پہلے جتنے بیٹسمین تھے وہ اوپنرز تھے اور پہلی باری میں انہوں نے ڈبل 100 بنائے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک ایسا ڈبل 100 ہے جو میرے خیال سے جو فینز ہیں نا اور کلوز لائے گا. ایسی بیٹنگ اس نے کر کے دکھائی اور میرے خیال سے انبلیویبل, جو میں کہتا ہوں ODI کرکٹ میں سب سے بڑی اننگز بولا جائے گا, اور اس سے اچھی اننگ کوئی بھی نہیں کھیل سکتا, چاہے جتنا مرضی اچھا بیٹسمین ہو. بڑے بڑے نام ہیں اس وقت, لیکن نمبر 6 پہ آ کے چیز میں جہاں پہ فاسٹ بولرز پکڑے نہیں جا رہے, تینوں سپنرز ان کے ورلڈ کلاس, ان کے خلاف 200 کرنا, میچ جتوا کے جانا, یہ شو کرتا ہے کہ آسٹریلین مائنڈ سیٹ کتنا زبردست ہے اور کتنے مینٹلی اسٹرانگ ہے, گیو اپ نہیں کرتے. تو یہی کلاس ہے آسٹریلیاز کی, جو 5 مرتبہ وہ ورلڈ چیمپئن رہے ہیں, تو ایسی پرفارمنس پہ رہے ہیں. یہ وہی پلیئر ہے جس نے اس کے لیے ریسٹ لیا ہوا ہے, کیونکہ اس کو جس کا مینٹل ایشوز تو نہیں کہیں گے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو پرابلم تھی, کنکشن نہیں یار, نہیں وہ تو گولف کارٹ سے گرنے کا. یہ کہہ رہے کہ وہ جو ایک بریک نہیں لیتے, گیم سے بریک لیتے ہیں, نہیں وہ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ سٹریس آ رہا ہے تو اس کا بریک نہیں, مینٹل ہیلتھ کے اوپر. دیکھیں یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ لڑتے ہیں اور گیو اپ نہیں کرتے, تو اس لیے میں ان کو بڑا ہائیلی ریٹ کرتے کہ ہم نہیں, اپنی پرفارمنس سے انہوں نے دکھایا اپنا آپ. تو اس لیے ہر بندہ وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ جب تک لاسٹ بال نہیں کر لیں گے, جب تک لاسٹ وکٹ آؤٹ نہیں ہو جائے گی ان کی, یہ گیو اپ نہیں کریں گے. اور کل اس کا ایگزامپل سیٹ کی انہوں نے. شعیب کیسی لگی اننگ, کیا شاندار نوک تھی. دیکھیں کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ دونوں ٹیموں میں جو فرق ہے وہ تجربے کا ہے. بے شک ان میں جذبہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن کل دیکھیں تجربہ تھا. کامران نے بالکل صحیح کہا کہ ایسی اننگ شاید ہی کوئی دوبارہ کھیل پائے. 200 اس نمبر پہ بھی بن سکتے ہیں, اس سچویشن میں بھی آ کے پاکستان مطلب انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی بھی بنا سکتا ہے جیسے کرکٹ بڑھتی جا رہی ہے, بٹ ایسی انجری کے ساتھ بنانا یقینی طور پہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ایسی اچیومنٹ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہی اس کو کوئی جو ہے نا فالو کر سکے. کل ایکسپیرینس جو ہے وہ کس طریقے سے ایکسپوز ہوا, یہ ٹانگ توڑنے میں لگے ہوئے تھے کہ اس کی ٹانگ نہیں چل رہی, بس ٹانگ توڑ دیں. ہمارے رات والے شو میں باسط بھائی ادھر کامران بات کر رہے تھے کہ اس کو اوے کھلا ہی نہیں رہے تھے, اس کو نچاتے تھوڑا سا ذرا کرتے تو کر دیتے, لیکن اس طریقے سے بالر جو ہے بال کی جگہ ٹول گیا. نہیں تو جب ہم کہتے ہیں کہ بالر کو نچا دیا, تکنی کا ناچ نچا دیا بالر نے, وہ کھلاتے انجری کو ایکسپلوئٹ کرتے, تب فائدہ ہوتا. لیکن کل کی اس پوری جو ہماری کانورزیشن تھی اس میں اینڈ میں باسط بھائی نے ایک بڑا زبردست جملہ دیا تھا, فیلڈنگ, اور وہ ہمیں نظر آئی کہ کل فیلڈنگ کا کتنا بڑا فرق پڑا ہے. وہ جو مجیب کا کیچ تھا, گیم اوور تھا, وہاں گیم اوور ہوتا. دیکھیں بالکل اوور ہو جانا تھا, لیکن آپ اس ورلڈ کپ میں دیکھیں ساری ٹیمیں کر رہی ہیں, نیوزی لینڈ ٹیم کر رہی ہے, ساؤتھ افریقن ٹیم کر رہی ہے, جو بیسٹ سائیڈز ہیں, آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو وہ یہ پرابلم نظر آ رہی ہر ٹیم کے ساتھ, لیکن ایسا ہم نے کم ہی دیکھا ایسی ٹیم. شاہد صاحب, یہ اننگ اس کے چرچے رہیں گے بہت سالوں تک. کہ میکسویل کا جو نک نیم رکھا تھا مائیکل کلارک نے, سابق آسٹریلیا کپتان نے, بگ شو, تو انہوں نے بگ شو لوٹ لیا, پورا میچ پلٹ دیا انہوں نے. 21.2 اوور میں یہ میچ ختم ہو سکتا تھا جب نور کی گیند پر لیگ بفور آؤٹ دیا مارٹن گف نے, جو امپائرز کے ڈان بریڈمن کہلاتے ہیں. مجھے تو لگا ایسے کہ جیسے بالکل آؤٹ ہے, لیکن باؤنس شو کیا, بال ٹریکنگ نے شو کیا کہ بال باؤنس ہو رہا ہے اور اوپر سے جا رہا ہے. اور گلین میکسویل اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے ریویو لینے کے لیے تیار نہیں ہے, ہمت ہار دی تھی. پھر انہوں نے 21.5 اوور میں مجیب کو ایک کیچ دیا, تو مجیب نے پورا میچ وہاں پہ ڈراپ کر دیا. سیدھا کیچ تھا, وہ آسٹریلین انداز سے اوپر ساتھ ساتھ دکھاتے بھی جاتے ہیں شاید صاحب کی, اور پھر اس کے پلیئر کو کی جاتی ہے فل لیگ سائڈ پہ یارکر مارتے یا ان کے پیڈ پہ مارنے کی کوشش کرتے کہ وہ آؤٹ ہوتے ہیں. ان کو فری کھلی بالنگ دی, شارٹ بالنگ دی, آؤٹ سائڈ دی, آف سٹمپ دی, وڈ دی. ایک شاٹ تو کمال کا تھا جو انہوں نے ریورس سویپ مارا, سوئچ ہٹ ماری اور فاسٹ بالر کو چھکا مارا. تو آؤٹ سٹینڈنگ اننگ کھیلی ہے, اور اس لیے زبردست اننگ ہے, اور ون آف دی بیسٹ ٹاپ میں سمجھتا ہوں اننگز ہوگی, اس لیے کہ یہ چیز میں بنی ہے. زیادہ تر بیٹنگ 189 ویو ریچرڈز کے, 175 کپل دیو کے, یہ سب پہلی اننگز میں بنے. بالکل صحیح ہے. اور کیونکہ بات ہو رہی ہے میکسویل کی اننگز کی, اور obviously جب اس طرح سے چیز جاتا ہے تو بہت ساری آپ کی لک کا بھی ساتھ رہتا ہے. اور ایک ایسا پوائنٹ آیا تھا جہاں وہ LBW وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ آؤٹ ہیں, لیکن جب ریویو آیا وہ بچ گئے تھے. تو یہ ہے ہمارا سن سلک میجک مومنٹ. جی وہ ان کو لگا کہ میں آؤٹ ہو گیا, جانے لگے, اور ساتھ میں پھر زیمپا واپس نیچے آ گئے تھے, پھر اوپر گئے واپس.
یہ کارنامہ ایکچولی ہونا تھا, تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بال نے بھی باؤنس لے لیا. عموماً ایشیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے نا اپنا ان کے کپتان کی کہ 68 بالوں میں 12 رن کرے. آئی پی ایل کی فاسٹسٹ سینچری بنانے والا یہ بیٹر ہے. ایشیز جو یہ نا ابھی ایشیز اس میں بھی بڑی زبردست بہت اچھی پرفارمنس کر کے ٹیسٹ میچ جتوانے والا یہ بیٹر ہے. اس نے اپنے سے پہلے فاسٹسٹ سینچری نہیں 50 بول رہا ہوں سر, فاسٹسٹ 50 کہہ رہے ہیں. اوکے کلکتہ میں ذرا آواز گونج کمنس کی بات کریں. کمنس کی بات کریں. آپ کان میں سے ہوئی باسط بھائی کے دوست سے تو ڈانس کرنا شروع کر دیا تھا. ہاں پہلے ہی دیکھیں یہ جو خوشی منانا پہلے شروع کر دی تھی, بھاری پڑ گئی ان کو. تو باسط کو فون کرنا چاہیے انہیں. ایشیز میں اچھی بڑھیا پرفارمنس, اور کل جس وے میں وہ بالکل ہی اپوزٹ کھیلا. مچل اسٹارک کو پہلے بھیجا کہ لیفٹ ہینڈ بیٹر ہے تو شاید ٹیکل کر رہے, اور وہ آؤٹ بھی نہیں تھا اور وہ خود چلا گیا. ہاں وہ یہ ایک عجیب بات تھی دیکھیں, مطلب جس پہ کانسپیریسی تھیوری شروع ہو گئی تھی فوراً. اور ہم ایک چیز بھول رہے ہیں کہ 40 بالوں میں 100 کرنے والا بھی یہی بیٹر ہے. ہاں بالکل, جس نے ورلڈ کپ میں ابھی تو کیے ابھی ریکارڈ توڑا, اس کا مارکرم کا ریکارڈ توڑا. لیکن کمال کی بات یہ ہے اظہر کہ جب کل ان سے آفٹر میچ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے 100 جو آپ نے 40 بالوں پہ کیے اور یہ اننگ آپ اپنی اس اننگ کو کیسے ریٹ کرتے, تو انہوں نے اس میں یہ ڈسکس کیا کہ اس میں مجھے چانسز ملے. یعنی اگین وہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ وہ اس کو اتنی گریٹ اننگ میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار مجھے اس میں ملے تھے چانسز. نہیں دیکھیں, ایک تو اس کی گریٹنس ہے کہ اس نے یہ چیز بولی, کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب بندہ پرفارم کر لیتا نا تو بس پھر ہر چیز سائڈ پہ کرتا ہے کہ بس میں ہوں. لیکن آئی تھنک کہ انہوں نے اکنالج کیا کہ یار لک, اور اوبیسلی لک چاہیے بھی تھی اس میں. 201 رنز بنانے اور صرف کوشش یہ کرنے کی باؤنڈریز میں بنے, تو اس کے اندر لک تو چاہیے ہوگی. اور 7 وکٹیں گر چکی تھی, اس کے بعد انہوں نے یہ اننگ کھیلی ہے. افغانستان اس کہہ سکتے ہیں کہنے لگی, اس ڈیسیجن میں بھی آئی تھنک کہ قدرت کا نظام نظر آیا آپ کو. یہ جو میکسویل خود واک کر کے باہر جا رہے تھے, تو اب گریٹنس ان پلیئرز کی ایسی ہے کہ یار جب ان کے ہاتھ میں سچویشن آ جاتی ہے نا تو پھر یہ اس طرح کی اننگ کھیلتے ہیں. جیسے ہالینڈ نیدرلینڈز کے اگینسٹ انہوں نے 40 بال میں 100 کیے. پھر امپیکٹ پلیئرز ہیں. فخر زمان ہمارے پاکستان کے جیسے امپیکٹ پلیئر پرفارم کرنا شروع ہے, آپ کی پرفارمنس ڈفرینٹ ہوگی. یہ پلیئرز ہوتے ہیں یہ ہر میچ میں رن نہیں کریں گے, ہر میچ میں رن نہیں کریں گے, لیکن جس میں کریں گے وہ میچ علیحدہ کر دیں گے. ایک چیز اور کہوں گا, 6 بالوں پہ 6 چھکے بڑے لوگوں نے مارے, یووی نے بھی مارے. یاد اس کو رکھا جائے گا بیکاز آف انجری. اوہ یس. لیکن میں تو سمجھتا ہوں انجری نہ بھی ہوتی تو یہ بہت بڑی انجری, ہاں, بیکاز کہ آپ افغانستان کا نام لے کے نا کہ کرکٹنگ اس میں بہت بڑا نام نہیں ہے ابھی ان کا, لیکن ان کی بالنگ جس طرح کی ہے, اسپنر ان کے ایسے, چوتھا بھی ایسا ہے جو جس کی سمجھ موسٹ آف دا بیٹسمین کو نہیں آ رہی, تو ان کے اگینسٹ 200 رن بنانے. میکسویل نے خود اکنالج کیا کہ مجھے بھی کئی بالرز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, مجھے ان کو پٹ آف کیا میں نے شارٹس لگا کے. ادروائز اگر میں صرف اپنی نارمل گیم کھیلتا رہتا تو میں بھی آؤٹ ہو جاتا. تو آئی تھنک کہ بہت بڑی یہ اچیومنٹ ہے اس کی, آسٹریلیا کی بھی اور اس کی میکسویل کی بھی. کامران, از اٹ بیکاز آف دا گولف کہ وہ جو یہ فلکس ہو رہی تھی اور شارٹس لگ رہے تھے, وہ لگ رہا تھا گولف کھیل رہے. گولف تو وہ سارے کھیلتے ہیں, وہ ریگولر کھیلتے ہیں, جو ریسٹ ڈے ملے اس میں ضرور جاتے ہیں, تو اچھی چیز ہے. یہ تو بڑے بڑے جو ہمارے بیٹسمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھیلنی چاہیے, شاٹس آپ کے بڑے سیٹ ہو جاتی, فرما کہتے ہیں نا جو, وہ سیٹ ہو جاتا, فلو سیٹ ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے اچھی چیز ہے. اور آج کل وہ نظر بھی آیا, وہ گولف کی طرح ہی وہ کھڑے ہو کے کھیل رہا تھا, اور بیٹ سوئنگ دیکھیں آپ اس کی, اور جہاں پہ اس نے چھکے مارے ہیں ریورس سویپوں پہ, تو وہ صرف ہینڈ کوآرڈینیشن جو چل رہی تھی نا اس کی وجہ سے کام ہو رہا ہے. اور میرے خیال سے انبلیویبل. اور اس کو صرف یہ نہیں, او ڈی آئی کرکٹ میں یہ ہمیشہ یہ ایسی بیٹنگ یاد رکھی جائے گی میچ میں, اور پھر چیز میں کچھ ایڈ کرنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب گولف 100% جو پاور ہٹنگ کے لیے گولف بہت زبردست ہے. حفیظ بھائی کی بیٹنگ بہت چینج ہوئی اس گولف کھیل سٹارٹ کرنے کے بعد. بابر بھی کھیلتا ہے, لیکن جو ہاکی ہے نا اس کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یہ جتنے پلیئرز ہیں نا جو ریورس سویپر وہ بہت اچھی کھیلتے ہیں, ان کی ریس میں جان ہے, وہ اپنے بچپن میں ہاکی کھیلتے رہے. تو یہ آپ ایئن مورگن کو دیکھ لیں, وہ بھی ہاکی کھیلتا تھا, تو آپ ان کی سوئچ ہٹس اور وہ دیکھ لیں, جان ڈی روز. یہ جتنی گیمز اب تو ہم اس ڈائریکشن
हैं क्रिकेट खेलने के लिए, नहीं, बाकी ये बात देखें, नाम जानते नहीं ना काउंटी का इसलिए कह रहे हैं। पता है क्या, ये ठीक है गोल्फ भी है, लेकिन उसकी नेट की बैटिंग भी कल दिखा रहे स्किल थे। से लेकिन फर्क तो पड़ता होगा। आपको कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस भी है, वो करनी पड़ती है। ऐसे शॉट्स सिर्फ गोल्फ खेल के सेट नहीं होते, एक फ्लो बन जाता है, लेकिन बाकी जो आप स्किल प्रैक्टिस करते हैं उस पे सारी चीजें आप अजहर की बात क्रिकेट की प्रैक्टिस तो सारी बात करनी है, लेकिन जाहिर ये है। हेल्प करती है, रग्बी डाइविंग में हेल्प करती Exactly. है। तो इन कंट्रीज को ये बहुत ज्यादा एडवांटेज है कि ये सारी स्पोर्ट्स स्कूल में खेलते हैं और जो इसमें ये अच्छे होते हैं वो ज्यादा उसको परस्यू करते हैं। 2-2 3-3 स्पोर्ट्स में ये कॉम्पिटिशंस में हिस्सा लेते हैं और वो इतने अच्छे हो जाते हैं भी ये हर गेम में दूसरी गेम आपको हेल्प करती है। शाहिद साहब इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे और कोई अपडेट्स आपके पास हैं पाकिस्तान के हवाले से? तो वो भी हमें वेदर तो देंगे ही, अपडेट्स हमें जरा बताएं। देखिए, पाकिस्तान की टीम यहाँ ईडन गार्डन्स में प्रैक्टिस करने के लिए आ गई है। ऑप्शनल प्रैक्टिस जरूर है, लेकिन काफी से ज्यादा प्लेयर आने का हमें बताया गया था कि ऑलमोस्ट 80% प्लेयर्स आएंगे और शादाब खान अब फिट हैं, आज ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे वो। ये अपडेट है। और एक अपडेट जो एंजेलो मैथ्यूज के हवाले से है, स्टोरी सामने आई है कि अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने ये कहा है, जब वो आए मैथ्यूज तो उनको बताया गया कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड बाकी हैं, लेकिन एम्पायर्स की सुनी अनसुनी कर दी उन्होंने और गार्ड लेने से पहले उन्होंने हेलमेट लगाने की कोशिश की और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट प्लेयर को बुलाकर कहा कि ये मेरा दूसरा हेलमेट ला दो। तो उन्हें पहले गार्ड लेना चाहिए था और अब सारा दोष जो है वो एंजेलो मैथ्यूज पे आ गया। ये अपडेट हो गई। और वेदर की अपडेट है कि कल तक तो काफी बारिश थी बेंगलोर में, लेकिन अब लाइट टू मॉडरेट रेन है। लेकिन मैंने प्रसाद साहब को कहा है कि वो भी अच्छा सा प्रसाद लेके जाएं और थोड़ी सी बारिश ज्यादा करवाएं और प्रार्थना करें, हम भी दुआ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो पास दे देना, पास भिजवा दें आप उन्हें। शोएब क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, इसमें नहीं ऐड करना चाहूंगा, लेकिन आपको बताऊं कि जितनी टीमें जीत रही हैं, आप देखें उनके मैच विनर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो वो जीत रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, बाबर उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए और उसका नतीजा ये निकला है कि 951 दिन आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 रहने के बाद आज जो है वो बाबर नंबर 1 से हट गए हैं, शुभमन गिल नंबर 1 पे आ गए हैं। इंशाल्लाह बाबर एक बड़ा खिलाड़ी है, इसी वर्ल्ड कप में अल्लाह करे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल तक जाए, दोबारा नंबर 1 होंगे। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले जल्दी से हम आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा मैक्सवेल पे बात हो रही थी तो सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा हो रही है, वो फिर ब्रेक के बाद करें। स्पेशल ट्रांसमिशन। और अब बात करेंगे आज के होने वाले मैच पर। इंग्लैंड और नेदरलैंड्स पुणे में एक दूसरे के मध्य मुकाबल हैं। दूसरे ओवर का खेल जारी है। इंग्लैंड आर 6 फॉर नन। जो इंग्लैंड ने चेंजेस किए हैं, हैरी ब्रुक और गस एटकिंसन टीम में आए हैं, जबकि लियम लिविंगस्टन और मार्क वुड बाहर हुए हैं। बासित भाई, ये मैचेस ऑब्वियसली अब इंग्लैंड के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफिकेशन इज ऑन द लाइन और इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में ना हो, ये बहुत बड़ा धचका है इस इवेंट के लिए भी। कैसा देख रहे हैं अब जो इनकी परफॉर्मेंस है और इनको जो क्वालिफाई करना है? क्वालिफाई कर जाएंगे ये लोग। इनका क्वालिफाई करना पाकिस्तान को सेमीफाइनल से बाहर कर रहा है। मैंने ये, आपने मुझसे पूछा क्वालिफिकेशन के बारे में, मैंने ये क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये दोनों एक ही बात पहले है ना? मैंने एक सवाल का जवाब देना था, उधर से आ जाओ। उधर से आ जाएं भाई। ब्रेक पे जाने से पहले शोएब जट जो है रैंकिंग बता रहे थे, वो रैंकिंग बता रहे थे। नहीं बता रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे मैच विनर। पहले तो डेफिनेशन लोगों को ये पता होनी चाहिए कि मैच विनर कौन होता है। एक तो हमारे साथ बैठा हुआ ये काम, जो 15 ओवर 20 ओवर खेले ना तो मैच को बिल्कुल चेंज कर देता है। सही डनवर। बाबर आजम मैच विनर थोड़ी है, वो अपनी इनिंग्स को बनाता है, इम्प्रोवाइज करता है, ड्राफ्ट करता है, फिर लेके चलता है, फिर शॉट्स खेलता है, वो इन दी एंड फिनिश करता है। बिल्कुल। लेकिन वो 40 बॉलों में 100 नहीं करता। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बना हुआ ना कि वो मैच क्या बोला था जुमला, मैच विनर, मैच विनर, हाँ वो नहीं है। बिल्कुल। उसका नंबर जो है 3 नंबर पर है। अमूमन ओपनर या 3 नंबर के बहुत कम लोग होते हैं। हमारी डोमेस्टिक में शर्जील है, कामरान है, ये फखर जमान है, ये मैच विनर है। वो तो लेके चलता है पूरी टीम को अपने बाजू पे। तो उसके लिए ये जुमला बोलना कि वो मैच विनर है, मेरे ख्याल है गलत है। एक पता होना चाहिए लोगों के वो मैच को लेके चलने वाला प्लेयर है। बड़ा सिंपल है द डिफरेंस बिटवीन, जो हम बार बार बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली। विराट कोहली गो फॉर विनिंग, सचिन तेंदुलकर वो इनिंग बनाना, लेके चलना, बिग स्कोर्स करना। ये क्या ये डिफरेंस सही है? मैं समझता हूँ कि ये सारे प्लेयर्स मैच जीतने में अपना वो रोल प्ले करते हैं, ऑफ कोर्स, हाँ। लेकिन आपको उनके राउंड प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो इम्पैक्ट ज्यादा डालें। दोनों का अपना अपना रोल है और अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है।
ان کے بغیر وہ نہیں چل سکتے, ان کے بغیر وہ نہیں چل, مطلب کمپلسیٹ کرتی ہیں دونوں چیزیں, کمپلیمنٹ کرتی ہیں بیسک. کل کی جو کل کی اگر آپ دیکھیں, اگر وہ نہ روکے تو اس کی 200 رن بننے نہیں تھے. بیسٹ ایگزامپل کل کی پرفارمنس ہے, پارٹنرشپ ہے. سم ٹائم صرف بال روکنا ہی انف ہوتا ہے اور وہ بھی اتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک کہ ہم کرکٹ کو دیکھنا چاہیے ان بیلنس, کہ مطلب بابر اگر اننگ پوری نہ کھیلے تو فخر زمان کے لیے وہ امپورٹنٹ, فخر زمان اتنا امپیکٹ نہیں ڈال سکتا. اس طرح فخر زمان نہ ہو تو بابر کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب فخر زمان نے ہٹ آؤٹ کرا ہے نا تو اس کو اپنے گیم کھیلنے میں آسانی ہو گئی. اگر فخر بھی بال ٹو بال کھیل رہا ہوتا پھر کیا ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے انفارچونیٹلی ہماری ٹیم جو ابھی نیچے ہے ابھی, وہ یہ وجہ ہے کہ ہمارے پاس میچ چینجر نہیں تھے. ہمارے وہ پلیئر تھے جو 100 بالوں میں 80 رن 90 رن کرنے والے پلیئر ہیں, اور بعد میں پھر مال دیتے ہیں. کامران, ڈو یو اگری ود دس کہ ہمارے پاس میچ ونرز کی ویسے بھی اوور آل گیم چینجر یا امپیکٹ پلیئرز کی ایک شدید کمی ہے؟ ایک جملہ اور کہوں گا معافی کے ساتھ, کمی جو اس وقت میچ چینجر ہے نا, اس کو 4 نمبر کی جگہ 6 نمبر پہ بھیجا ہوا ہے ڈومیسٹک میں. بس نام نہیں لوں گا. تو یہاں ڈومیسٹک سے وہ زیادتیاں ہو رہی ہے. میں نے کل میچ دیکھا, مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ کیا کر رہے ہیں کوچز. کامران کیا کہیں گے؟ دیکھیں امپیکٹ پلیئر ایک آدھا ہی ہوتا ہے ٹیم میں. جیسے آسٹریلین ٹیم میں آپ دیکھ لیں میکسویل ہے, اس کا فرق پتہ چل گیا. جب بھی وہ کھیلتا ہے تو میچ سائڈ پہ کر دیتا ہے. ایسے ہی افتخار ہے اور فخر زمان ہماری ٹیم میں, یہ امپیکٹ پلیئر ہے. لیکن جو ٹیم کو لے کے چلتے ہیں, جو میچ ونر ہوتے ہیں نا, وہ ہر پلیئر ہی ہوتا ہے. اور میں یہ اس چیز میں نہیں جاتا کہ وہ اینکر رول پلے کرے. اگر وہ سیٹ ہے تو میچ فنش کر کے جائے. سب سے بڑی ایگزامپل ہے وراٹ کوہلی بھی ہمارے پاس. وہ بھی ویسا ہی پلیئر ہے نا بابر کی طرح, بڑا پلیئر ہے, بڑا نام ہے, وہ میچ فنش کر کے جاتا ہے. تو بابر بھی اس لائن کا ہی پلیئر ہے. کتنا عرصہ وہ نمبر 1 رہا ہے. وہ اپنی پرفارمنس اپنے سٹیٹس میچ جتوا کے وہ نمبر 1 رہا ہے. یہ تو اوپر نیچے نمبر ہوتے رہتے ہیں, لیکن میں اسٹل بلیو کرتا ہوں کہ بابر پاکستان ٹیم کا بیسٹ پلیئر ہے, ورلڈ کلاس پلیئر ہے, میچ ونر ہے. جب سیٹ ہوتا ہے تو میچ بالکل ہی سائڈ پہ لگا دیتا ہے. وہ ہم نے دیکھا کئی مرتبہ. 1900 ایسے نہیں ہو, 1800 ایسے نہیں ہو گئے ہوئے, اس نے میچ جتوائے ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے یہ میرے لیے تو وہ بہت بڑا پلیئر ہے, میچ ونر پلیئر ہے. میں تو اس نظر سے اس کو دیکھ. بالکل صحیح ہے. اس میں اتنا ایڈ کروں گا, جیسے کوہلی کا نام انہوں نے لے لیا, ولیمسن وہ بھی 3 نمبر پہ آتا ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں ڈاوسن ہے جنوبی افریقہ والے, ان کا بھی 3 نمبر ہے. اب 3 نمبر والے پلیئر جو ہیں نا کرکٹ میں, وہ ڈبل رول پلے کرتے ہیں. وہ لمبا لے کے چلتے ہیں لیکن امپیکٹ بھی ڈالتے جاتے ہیں اپنا. بابر نے امپیکٹ ہاں, میں منع نہیں کر رہا. میں جو کہہ رہا ہوں, باسط بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کو میچ ونر نہیں. ویسے معافی چاہتا ہوں, ابھی ورلڈ کپ میں کون سے میچ میں امپیکٹ ڈالا ہے؟ چلو ابھی بات کس نے بابر نے ورلڈ کپ کہہ رہے ہیں, ورلڈ کپ میں کون سے میچ میں امپیکٹ ڈالا ہے؟ تو ورلڈ کپ تو اس طرح کا چل نہیں رہا نا. پاکستان کا بھی ایسا نہیں چل رہا. افریقہ والا ایک ہی اسٹائل ہے نا کھیلنے کا یار. میں کوئی اس کے اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن آپ کو چینج کرنا, اب جو نئی کرکٹ ہوگی آپ کو چینج کرنا پڑے گا. آپ دیکھو نا, روہت شرما 40-50 کرتا ہے, کیا کرتا ہے, پوری ٹیم پہ فرق محسوس ہو جاتا ہے نا. اگر آپ کو امام کھیل رہا ہے یا عبداللہ شفیق کھیل رہا ہے, ایک ہی سٹائل ہے. نمبر 3 والا ایک ہی سٹائل ہے, نمبر 4 والا ایک ہی سٹائل ہے, نمبر 5 سعود شکیل ایک ہی سٹائل ہے. 6 پہ ہم افتخار کا سوچتے ہیں یا شداق کو سوچتے ہیں وہ ماریں گے. تو پہلے سے یہ چیز کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں ایز اے پلیئر آپ کو ڈے بائی ڈے پاکستان کے لیے, کیونکہ ہم یہ بات کریں, ایک پورا سال گزر گیا تھا آلموسٹ, پاور پلے میں چھکا نہیں لگ رہا تھا, ابھی اسی ورلڈ کپ میں لگا ہے. تو وہ ہمیں اپنا سٹائل تو بدلنا پڑے گا نا. دیکھیں وہ تو ہم پچھلے 4-5 سال سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں, بلکہ یہ لاسٹ کے 2-2.5 سال ہم اس میں بہت زیادہ بولے بھی ہیں کہ جس ٹائپ کی ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں ہمیں اسٹرگل نظر آئی آگے جا کے. اور ابھی بھی پلیئرز اور مینجمنٹ نہ سمجھے نا تو پھر یہ اپنی ویکنس ہے. ہم لوگ کرنا نہیں چاہ رہے, ہم اس زون میں ہی پھنسے ہوئے ہیں, وہاں سے نکلنا نہیں چاہ رہے. تو آپ آگے ابھی تو یہ ورلڈ کپ کی دیکھ لی 400 رن 350 رن, اگلے 1 سال 2 سال میں تو اس سے زیادہ رنز ہوں گے. T20 آپ جائیں گے نا, اب T20 میں یہ نہ سوچیے گا کہ 160 170 کر کے اب میچ جیت جائیں گے. اب 250 وہاں پہ کرنا پڑے گا, جیسی مرضی بالنگ ہو, جیسی مرضی بیٹنگ لائن ہو, کیونکہ کرکٹ فاسٹ ہوتی جا رہی ہے. تو ایز اے پلیئر بھی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے ڈے بائی ڈے. وہ سارے پلیئرز ورلڈ کے کر رہے ہیں. تو روہت شرما آج باسط بھائی نے بتایا, پہلے تو نہیں ایسے کھیلتا تھا وہ, کیونکہ وہ ایکسپیرینس نہیں میں بات کر رہا ہوں اس ورلڈ کپ میں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلے 350 رنز نہیں نا ہوتے تھے, 450 انڈیا تو نہیں نہ کرتا تھا. جیسے اب اس ورلڈ کپ میں روہت شرما کھیل رہا, اس نے دیکھا کہ اب اس ٹائپ کی میں کرکٹ کھیلوں گا تو میری ٹیم کو فائدہ ہوگا, اوپر سے ایسا سٹارٹ ملے گا. ایز اے پلیئر سوچنا پڑتا ہے, اس کا ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. تو وہ ہماری ٹیم میں تھوڑی سی مجھے لگ رہا ہے ویکنس ہے.
ٹھیک ہے. ابھی آسٹریلیا کا اس نے کہا ان کے پاس وارنر بھی ہے. وارنر بہت بڑا امپیکٹ پلیئر ہے. ہاں فلوئنٹ پلیئر ہے. میں وہ 6 نمبر پہ 5 نمبر پہ نہیں وہ جیسے آپ نے پاکستان میں کہا نا فخر بھی ہے اور افتخار بھی ہے, ویسے ہی وہاں پہ وارنر بھی ہے. بالکل. اظہر یہ جو دو ایک ایگزامپل اس کی یہ بنتی ہے کہ اپوزٹ اینڈز آف دی اسپیکٹرم. انگلینڈ صرف مار دھاڑ کی گیم جس کی وجہ سے اسٹرگل کر رہے ہیں, پاکستان ایک طریقے کے پلیئرز جس کی وجہ سے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. تو کہیں بیچ میں اس کا ایک کمبینیشن بنتا ہے جیسے جو انڈیا بنا رہا ہے. بالکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی اسٹائل کی کرکٹ کھیلیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے, کیا کنڈیشنز ویری کرتی ہیں. ہر جگہ آپ کو اچھا پچ نہیں ملے گا, ہر جگہ آپ کو برا پچ بھی نہیں ملے گا. تو اگر آپ جہاں پہ 370 400 بنانے ہیں یا 360 بنانے ہیں آپ کو وہ بھی کرنا آنا چاہیے, اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ 250 ٹوٹل اچھا ہوگا تو اس طرح کھیلنا بھی آنا چاہیے, ورنہ پھر آپ وہی حال ہوگا جو اس دفعہ انگلینڈ کا ہوا ہے. اور انگلینڈ کو دیکھیں پہلے یہ اڈیپٹ کرتے تھے, اب اس دفعہ میرا خیال ہے کہ وہی بات ہے کہ وہ کہہ کے آئیں گے اور ہم چھا جائیں گے. ہر میچ میں 400 رن کریں گے. میں اس میں تھوڑی سی بات پاکستان کے لیے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سم ٹائم آپ کے اندر اسکل ہوتا ہے لیکن کریج کی کمی ہوتی ہے. میرے خیال میں اتنی بھی اسکل کم نہیں ہے ہماری, یہ صرف ہم کریج کم دکھاتے ہیں, جس کی وجہ سے میں نہیں مانتا عبداللہ شفیق یا امام الحق یا باقی پلیئرز شاٹ لگا نہیں سکتے یا چھکے نہیں مار سکتے یا وہ نہیں کر سکتے. یہ صرف تھوڑی سی کریج دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. ریکوائرمنٹ دیکھیں اس کنڈیشنز کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اگر ریکوائرمنٹ کہتی ہے آپ کو کہ یہاں پہ تھوڑا پازیٹیو کھیلنے کی ضرورت ہے تو وہاں پہ پازیٹیو کھیلیں گے, خود بخود چیزیں آپ کی فیور میں جائیں گی. تو جہاں آپ کا اسٹرائک ریٹ 80 کا ہے تو آرام سے 95 100 کا ہو سکتا ہے. اس میں ایک چیز تو کریج, جواب صحیح, بہت اچھا جواب دیا. میرا صرف اس میں ایک ایڈیشن ہے, وہ یہ کہ کریج کے ساتھ ساتھ جاب سیکیورٹی. جب آپ کو یہ پتا ہو کہ مجھے ایک آدھ میچ میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اس نے بتا دیا کہ وہ اپنی جگہ کسی کو دینا نہیں چاہ رہا ہے. مجھے بات بتائیں امام کو کتنے I am not talking about them, I am talking about, دیکھیں آپ جو بات کریں نا وہ جو شعیب یوز کرتا ہے ورڈ دوستی یاری, میں اس کی بات نہیں کر رہا. ایک نیا لڑکا آتا ہے اور وہ ٹیم کا انوائرمنٹ دیکھتا ہے, اب وہ اپنی نیچرل گیم کے لیے جاتا ہے, اس کو لگتا ہے میرے پاس تو 2-3 چانس ہی ہوں گے, اس کے بعد تو مجھے باہر جانا ہے. تو ایک تو آپ کو یہ پتا ہو زیک کرالی کو کتنے موقع ملے تب وہ زیک کرالی بنا نا. جن کو جاب سیکورٹی ملی انہوں نے کیا کیا, بہت لمبا سا 3 سال جاب سیکورٹی. الگ ٹاپک ہے, ہم اپنے سسٹم کی بات نہیں کر رہے, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ نیا آئے تو اس کا کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ساؤتھ شکیل کی میں مثال دوں گا, ٹھیک ہے وہ 2-3 دفعہ غلط شاٹ مارتے ہوئے آؤٹ ہوا ہے, لیکن وہ پلیئر ایسا وہ کریج دکھاتا ہے, چاہے وہ نیا پلیئر ہے. وہ اب آپ دیکھیے گا آنے والے وقتوں میں آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ کہ وہ آپ کو کر کے دکھائے گا. وہ اوپر کے نمبر کا پلیئر ہے, وہ اوبیسلی بابر نمبر 3 ہے, وہ نارملی ڈومیسٹک میں نمبر 3 کھیلتا ہے. تو نیا پلیئر کوئی بھی آتا ہے نا ذرا پرابلم ہوتی ہے. آپ سیٹل نمبر جو ہے نا ایک دم چینج کر کے آپ اس کو ایک دم سے اوپر نہیں لا سکتے. پونٹنگ بھی جب شروع میں آیا تھا سارے تو یہ تو سسٹم نمبر 6 پہ کھیلتا تھا, لیکن آہستہ آہستہ اوپر آپ ایک دم سے 3 پہ بھیج دیں, 4 پہ بھجوا دیں, آپ ٹیم کا بیلنس. آئیڈیل ہے کہ رضوان نمبر 5 پہ آئے, وہ 4 پہ کھیلے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں رضوان 5 پہ بھی کھیل سکتا ہے, 6 پہ بھی کھیل سکتا ہے, لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے فار دا ٹیم کون سے نمبر کس ٹیم, یہ ہماری ساری 6 بیٹسمین ہیں, کون سا نمبر کس کو سوٹ کر رہا ہے. رضوان بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں فار دا ٹیم سے. آئی بلیو کہ آپ کو ساؤتھ شکیل سے بیسٹ نکالنا ہے, وہ کہاں پہ بیسٹ دے سکتے ہیں جتنا وہ اوپر جائے. شعیب بریک لینی ہے. دیکھیں جاب سیکورٹی کی جو آپ بات کر رہے تھے نا, یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے یہاں جاب سیکورٹی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم دوستیوں میں پڑ جائیں گے تو پھر چاہے فلاپ بھی ہوں گے تو چلتے رہیں گے. یہ مائنڈ سیٹ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, چینج کرنا ہوگا, سب کو آگے آنا ہوگا کہ جی ٹیم کے لیے کرنا. بالکل, اور جو ینگسٹر ہے اس کو پتا ہو کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے اپنے آپ کو پروو کرنے کا, اتنے موقع تو مجھے ملیں گے, اس لیے وہ دوستی کر لیتے ہیں نا کہ فلاپ بھی ہو جاؤ تو چلو چلتا رہوں گا. یہاں لیتے ہیں بریک, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. Glad to have you back once again to our special transmission. اس ٹرانسمیشن میں آج بڑی زبردست بات ہوئی بریک کے دوران. شعیب جٹ یہ بات مان گئے کہ بابر اعظم ایک میچ ونر ہے. میں تو پہلے ہی کہا ہے, میں نے کامنٹ بھی کیا ہے کہ بابر ایک میچ ونر ہے, لیکن ریسنٹ پاس میں وہ پرفارم نہیں کر پا رہے. ایشیا کپ میچ ونر ہیں, یعنی میچ ونر تو ہیں, میں کامیاب ہو گیا. ویری نائس, اس سے تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں یار. کوئی میں سمجھتا ہوں آئی ایم امپریسڈ کہ آپ نے اس بات کا احساس کیا. پورا فورم مان گیا ہے ہی از اے میچ ونر. بالکل, اور اس کو بولتے ہیں کوچ کی سوچ, اس طرح منواتے ہیں. جی
تو کور کر رہے ہیں. اچھا چلے آج کی آج کون سا پریڈکشن لے لے. 1 مہینے سے میں پریشان ہوا تھا, آج کرا ہی دیا, کامیاب ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ آج کے میچ کی پریڈکشن کیا ہے؟ میں نے آپ کو بول دیا ہے انگلینڈ کوالیفائی کرے گا, لیکن I'll go with Netherlands. مجھے تو بڑا اچھا مزے کا میرے پروڈیوسر نے کہا پوچھ لی کہ آج انگلینڈ اپسیٹ کر رہا ہے, کیونکہ اب تو انگلینڈ کی حالت یہ ہوئی ہوئی ہے اس ورلڈ کپ میں, تو انگلینڈ جیت رہا ہے. میں نے نیدرلینڈز کہا تھا, I'll stick with that. I'll go with You are going Netherlands with also. Netherlands. I'll go with Netherlands تو also. کوالیفائی کیسے کر رہا ہے پھر؟ تو بھائی یہ اچھا آپ اس بات پہ بضد ہے کہ کوالیفیکیشن یہاں سے نہیں ہو رہی, میں نے بول دیا انگلینڈ آپ اس کوالیفائی بات پہ کرے گا, بضد ہیں کہ کوالیفیکیشن یہاں سے نہیں ہو رہی. پاکستان آ کے کھیلے گا. اوکے ٹھیک ہے. کامران آج کے میچ میں انگلینڈ انگلینڈ اور obviously کل بھی انگلینڈ ہی کہا تھا میں نے. نیدرلینڈ بولا آپ نے. نہیں آپ نے نیدرلینڈ سنا ہوگا. اور میری طرف سے بھی انگلینڈ, بیکاز انگلینڈ مجھے لگتا ہے کہ انگلینڈ جو ہے وہ برا کھیل رہی ہے اس ورلڈ کپ میں, لیکن اتنی بری ٹیم بھی نہیں ہے کہ کہ وہ نیدرلینڈ سے نہیں ہم نے اس وجہ سے نہیں کہا. یعنی کہ جنوبی افریقہ بری ٹیم تھی, نیدرلینڈ سے ہار گئی. نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اتنا بھی برا حال نہیں ہے. میرا پریڈکشن تھا نا ویک برا جا رہا, تو میں کہہ رہا ہوں ایسا کچھ کریں گے کچھ ایکسٹرا آرڈنری کچھ ہو جائے. آپ کو ان میچز کے زیادہ پوائنٹس نہیں مل مسئلہ رہے. یہ نہیں ہے, انعام اتنا بھاری ملتا ہے نا, سنبھالنا مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ہم سب کی پریڈکشن یہ ہے کہ زیادہ تر کی پریڈکشن یہ ہے انگلینڈ جیت رہا ہے. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی شام 5 بجے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.